अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दम ज़रिया इलाज और रुक़यतुश शरिया में आप सबका एक बार फिर इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे कि राखी को रुक़या करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी। तो चीज़ें नोट कर लें, और इसके अलावा अगर राखी ने कोई और चीज़ें इस्तेमाल की या आपसे मंगाई तो फिर ये राखी नहीं है, ये फिर कोई आम गैर शरई दुआ पढ़ने वाला और झाड़ फूँक करने वाला वही हो सकता है। क्योंकि जो राखी होते हैं सही अक़ीदे के, सही मनहज के, वो आपसे कुछ भी नहीं मंगाते और आपको कुछ देते भी नहीं हैं कि आप ये इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें। उनके पास अगर ये हो तो आपको ये देंगे, नहीं तो आपको ये पहले का पहले आपकी जब उनसे गुफ्तगू होगी तो आपको ये कह देंगे कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो आप ये सारी चीज़ें मंगा लें, इंशाल्लाह हम उस पर दम कर देंगे इंशाल्लाह। तो अमूमन जो राखी होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में, तो उन्हें, और बहुत सारे राखी तो हाफिज़ होते हैं, तो उन्हें मुसहफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने हाफ़ज़े से कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। और बाज़ राखी क्योंकि नए हो सकते हैं इस फील्ड में, तो उन्हें वो हिफ्ज़ भी नहीं करे हुए होते हैं, मगर उन्होंने ये इल्म सीखा होता है, इसलिए शुरू में ऐसे होगा कि अगर वो आपको मुसहफ़ पूछें तो आप देने में बिल्कुल ना झिझकाएँ, बिल्कुल ना हिचकिचाएँ, क्योंकि शायद वो ज़ेर ज़बर की गलती में होंगे, तजवीद की गलती होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, तो वो क्लियर करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको पूछ रहे हैं। तो वो कुरान मजीद का मुसहफ़ पूछेंगे आपसे, वरना तो राखी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल होते हैं, और प्रोफेशनल्स के पास ही जाना बेहतर रहेगा अच्छे रिज़ल्ट के लिए। और एक किताब आती है, इसके अलावा कोई किताब, कोई राखी इस्तेमाल नहीं करता, कि क्यों ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें सारी दुआएं हैं जो अमूमन सुन्नत की दुआएं, रुक़या में पढ़ी जाने वाली दुआएं इस्तेमाल होती हैं। तो सारी दुआएं हिस्नुल मुस्लिम में आ जाती है। हिस्नुल मुस्लिम हर एक लैंग्वेज में है, और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप सब इस किताब को अपने पास रखें, करीब रखें, पॉकेट साइज़ मिलती है, अपने पर्स में एक रखें, अपने घर में एक रखें, अपने बेडरूम में एक रखें, अपने बच्चों को एक ख़रीद के दें, किसी को तोहफ़ा दें, बहुत बेहतरीन तोहफ़ा होगा ये, और बहुत ही बेहतरीन है द फोटोज़ ऑफ मुस्लिम। तो ये द हिस्नुल मुस्लिम किताब आप ले लें, और फिर राखी भी अगर पढ़ेंगे, मालिजिन भी अगर पढ़ेंगे, तो इससे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं। एक तो कुरान के मुसहफ़ से पढ़ेंगे, एक तो हिस्नुल मुस्लिम से पढ़ेंगे, और फिर कहीं से नहीं पढ़ेंगे। कोई पेपर नहीं होगी, कोई तीसरी बात नहीं होगी। और फिर वो पानी भी कहेंगे, तो पानी भी लाना है। और देखिए पानी कौन सा बेहतरीन पानी, सब में बेहतरीन पानी, कीमती पानी, जिसमें शिफा है, बीमारों के लिए, भूखों के लिए खाना है, प्यासों के लिए पानी है, और मरीज़ के लिए शिफा है, वो है ज़मज़म। ज़मज़म है तो बेस्ट है, दूसरी पानी की ज़रूरत नहीं है। नहीं है ज़मज़म तो सादा पानी जो आप पीते हैं वो पानी, ये कोई बात नहीं है, वो बोरे का पानी चाहिए, बोरवेल का पानी चाहिए, खारा पानी चाहिए, मीठा पानी चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए, कोई पानी की इसमें बात नहीं है। जो सादा पानी आप पीते हैं घर में, वही पानी इस्तेमाल होगा रुक़या के लिए। फिर जैतून का तेल भी पूछ सकते हैं वो, और जैतून का तेल क्योंकि कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जैतून के तेल की कसम खाई है, जैतून की कसम खाई है, वत्तीनी व ज़ैतून व तूरी सिनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। तो जैतून की अल्लाह सुब्हाना ताला ने कसम खाई है, तो इसलिए जैतून भी वो मंगा सकते हैं। जैतून का तेल मंगाते हैं अमूमन, क्योंकि जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जिस पे नज़र हो गई है या जादू किया गया है या उधर जिन चिमड़ा है, तो वो पार्ट्स पे लगाने से ये निकल जाती है। तो वो तेल पे दम करेंगे और फिर आपको देंगे लगाने के लिए अफेक्टेड पार्ट्स पे। रोज़ाना इस्तेमाल से इंशाल्लाह आराम मिलेगा, और दर्द में भी इसमें बहुत आराम मिलता है, क्योंकि कसम खाई है अल्लाह सुब्हाना ताला ने, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है। कलौंजी, और फिर कलौंजी का तेल भी पूछ सकते हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कलौंजी एक ऐसी है, इन काले दानों में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। देखिए
ہر انسان ہو، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ایتھسٹ ہو، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ ایک دن اسے مرنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے جسے یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ زندگی بھر رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی، ہر کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ تو جب موت آئے گی تو آئے گی، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں ہوگی۔ مگر اس کے علاوہ جتنی ساری دنیا میں بیماریاں ہیں، جتنی ساری دنیا ہے، خالی آپ سوچیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا کہ اتنی ساری بیماریاں ہیں اور ہر بیماری کا علاج کلونجی میں ہے، کیونکہ کہ صرف موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علاج کلونجی میں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ آج سائنس دیکھیے کتنی پیچھے ہے، سائنس کتنی پیچھے ہے کہ آج تک یہ نہیں نکال سکے کہ کلونجی کو کس طریقے سے کھائیں اور کس طریقے سے استعمال کریں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، سنت طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 7 دانے صبح میں اپنے منہ میں پھانک لو نہار پیٹ، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا ہے اس کا تیل ہے، استعمال کرو، مگر کیسے 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 کرنا ہے آپ کو ریسرچ کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو کلونجی بھی ہو سکتی ہے اور کلونجی کا تیل بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کالے دانے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کالے دانے نا، تو کالے دانے ہی پکڑے، بہت شفا ہے اس میں، اور کلونجی کا تیل بھی۔ پھر شہد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ایک شہد کی مکھی کے ہی نام سے ایک سورہ نکال دیا قرآن مجید میں، سورہ نحل۔ تو دیکھیے پھر اس کے کیا نہیں فائدے ہوں گے کہ یہ بہت سارے بیماریوں کی شفا ہے۔ جیسے کہ بہت ہی ڈینجرس بیماری اگر آپ کو ایک کہہ دوں، جو کہ کیا ہو سکتی ہے، فالج کے اٹیکس میں امیڈیٹلی انشاءاللہ آگے بتاؤں گی، جب آپ شہد لگا کر دم کریں گے آنکھ پر تو امیڈیٹلی کسی بھی قسم کا پیرالسس ہو امیڈیٹلی ٹھیک ہوتا ہے باذن اللہ، میرے رب کے اذن سے۔ تو شہد اور پیٹ کے بہت سارے بیماریوں کا علاج ہے، موٹاپے کا علاج ہے، جو دبلا ہے پھر موٹا ہو جاتا ہے، موٹا ہے تو دبلا ہو جاتا ہے، پانی میں ملا کے پیے تو دبلے ہو جائیں گے، اور اگر دودھ میں ملا کے پیے تو انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے، طاقت ملے گی۔ اور پھر کیا ہے، سرکہ، یہ سرکہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ونیگر پوچھ سکتے ہیں، ایپل سائڈر ونیگر پوچھ سکتے ہیں، کچھ بھی اس میں کوئی نہیں حرج ہے، کیونکہ کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور سرکے میں بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کرتے تھے، روٹی کے ساتھ لگا کر کھاتے تھے۔ اور پھر ہے زعفران، دیکھیے یہاں پہ زعفران، اس کے بارے میں بہت غور و فکر سے آپ کو کام لینا ہے کہ بالکل یہ لکھنے کے کام نہیں آنا چاہیے، یہ کوئی پلیتے کے کام نہیں آنا چاہیے، کہیں پہ اس کو رب کرنے کے کام آنا نہیں چاہیے، یہ پانی میں ڈالنا ہے، کیونکہ کہ زعفران ڈالنے سے زعفران گرم ہوتا ہے، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہے جو آپ کے پیٹ میں گرمی پیدا کرتی ہیں، تو جو اگر کوئی کھایا ہوا سحر ہے جو کسی نے کھلا دیا جادو کے ذریعے، یا کسی نے جادو کی کوئی چیز بھی اگر کر کے کھلا دی کسی شخص کے پیٹ میں، تو وہ نکالنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ تو زعفران پانی میں ڈائلیوٹ کر کے پلانے سے جب الٹیاں آتی ہیں تو اس سے جو پیٹ میں کی چیز ہے وہ نکل جاتی ہے، جو جادو ہے وہ نکل جائے گا۔ یہی ہے ایک کام زعفران کا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ فیلڈ میں زعفران کے ساتھ کرنے کا۔ پھر سرما ہے، اور سرما بھی ظاہر سی بات ہے، اس پہ اگر دم کریں گے تو آنکھوں کی کوئی بھی کمزوری ہے، بینائی کا کوئی پرابلم ہے، آنکھوں سے پانی بہت جاتا ہے، اور سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے سارا دن اور رات میں لگا کر سوتے تھے۔ اور پھر عطر ہے، بہترین سے بہترین عطر لیے، مسک لیجئے، اور مہندی کا عطر لیجئے، جس کو نیند نہیں آتی ہے رات میں تو مہندی کا عطر سے لگا کر خوب اسے سونگے، مہندی کے پتے بھی سونگ سکتے ہیں، اس سے بھی نیند بہت جلدی آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو عطر پہ بھی دم کریں گے، تو عطر پہ کیوں دم کریں گے، کیونکہ کہ عموماً جو جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، انہیں خوشبو نہیں پسند ہوتی ہے، وہ گندگی کی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، جیسے واش رومز میں، نالوں کے پاس، کچرے کے ڈبے کے پاس، کنڈیوں کے پاس، روڈ سائڈز، جنگلوں میں، گندی جگہوں پہ وہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں غلاظت پسند ہوتی ہے۔ تو اگر جب آپ عطر لگائیں گے، اور عورتیں گھر کے اندر ہی اگر محرم ہے تو، نہیں اگر محرم آپ کے جوائنٹ فیملی ہے تو ایک پردے کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، عطر ہرگز نہیں لگا سکتے۔ آپ الگ رہ رہے ہیں، پورا پردے کا اہتمام ہے، تو آپ گھر میں عطر لگا سکتے ہیں، اور باہر جاتے ہوئے عطر خواتین نہیں لگائیں گی۔ عطر پہ دم کر کے رات میں جب آپ لگا لیں گے آپ کے جسم پہ، تو انشاءاللہ اس سے بھی
آپ کے قریب شیاطین اور جنات نہیں آئیں گے. تو عطر کا بھی وہ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کے باڈی میں پوزیشن کے انڈر ہو، جن کے انڈر کنٹرول ہو، تو جب انہیں سنگائیں گے پڑھائی کے دوران وہ سنگائیں گے عطر، تو کیا ہوگا، اندر کی چیز باہر آئے گی، کیونکہ اسے یہ خوشبو برداشت نہیں ہوگی. تو عطر کا یہ کام ہے. مسواک تو سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرض کر دیتے تھے اور میں کہہ دیتا تھا کہ آپ کو کرنا ہے، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری امت کے اوپر پریشانی پڑ جائے گی کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ہے، اس لیے میں نے نہیں کہا. سبحان اللہ. دیکھیے تو اس کی کتنی بہت بڑی فضیلت ہے مسواک کی. تو مسواک بہت اچھا ہے گمز کے لیے، دانتوں کے لیے اور اورل ہائیجین کے لیے. پلس مسواک کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آخری وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک ہی پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے لعاب سے نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا. تو آپ مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کاڑی پر پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اس کاڑی کو اپنے منہ میں پھرا سکتے ہیں، تو ساری جو بیماری ہے وہ بھی انشاءاللہ اندر سے نکلتے رہے گی. اور پھر مٹھی یعنی کون سی مٹھی نہیں، نہ کوئی خبر کی مٹھی، نہ کوئی درگاہ کی مٹھی، نہ کوئی بھی مٹھی، دنیا کی کوئی مٹھی نہیں. ہر مٹھی ہی ہے. آپ کے گھر کی دھول بھی ہو سکتی ہے وہ، جس سے آپ ہاتھ پھیر کے تیمم کرتے ہیں. آپ کے گھر کے باہر کے آنگن کی مٹی بھی ہو سکتی ہے وہ. بس اس کو کیا کرنا ہے کہ کوئی آپ کا ایسا زخم ہے جو نہیں بھر رہا، تو اس کو ایک دعا انشاءاللہ آگے بتاؤں گی میں آگے فیوچر کے لیسنس میں، تو اس پہ دم کرنا ہے، اپنے لعاب کے ساتھ ملانا ہے اور لگانا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. پھر بعد میں بیر کے پتے بھی بہت کرامات ثابت ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ لگے کہ بیر کے پتے کتنے کرامات ہے یہ ساری روحانی علاج میں، تو یہ تو پھر آپ سونا خریدنا چھوڑ دیں گی اور آپ بیر کے پتے لیں گی. مگر کیونکہ ہم اتنے بدھو ہیں نا، تو ہم بالکل نہیں کریں گے ایسا. بہت ہی بدھو ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کون سی چیز سونا ہے اور کون سی چیز چاندی ہے. پتھروں کو ہم سونا سمجھتے ہیں اور سونے کو ہم پتھر سمجھتے ہیں. تو یہ ایک مثال تھی جو میں نے آپ کو کہی، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو پھر آپ بیر کے پتے ہمیشہ کیا کریں، آپ ڈگالی کانٹوں والی اچھی دیکھ لیں، اسے توڑ لیں اور پتے نکال کر ایک زپ لاک میں ڈال کر رکھ لیں. اور جب بھی آپ غسل کرتی ہے، جیسے جمعہ کر لیں، آپ کبھی مہینے میں ایک بار کر لیں، پانی کو اچھا سے ابال لیں اور وہ بیر کے پتے کو اسٹرین کر لیں اور اس سے پانی نہا لیں. اس سے کیا ہوتا ہے، جنات اگر ہے جسم پہ، کوئی شیطانی قوت ہے، کسی نے جادو کرا دیا، وہ ساری چیزیں جل جائیں گی، وہ یہ چیز کو نہیں برداشت کر پاتی. تو بیر کے پتے بھی راکھی منگا سکتے ہیں اور منگاتے ہیں، اور بہت کرامت ثابت ہوتے ہیں یہ علاج میں. اور اسے پیس کے بھی پوری بدن پہ مالش کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد میں غسل دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نارمل ہے. اور کسی کے وضو کا پانی بھی منگا سکتے ہیں، کہ کسی پہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، کسی سے نظر لگی ہے، تو اس کے وضو کا پانی بھی منگا سکتے ہیں. پھر اجوا کھجور ہے. اجوا کھجور کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ جو شخص صبح میں 7 اجوا کھجور کھا لیں تو پھر شام تک اسے جادو نہیں ہوگا، جادو کسی کا اثر نہیں ہوگا، اور وہ اس کو زہر بھی نہیں ہوگا، اس کو پوائزن بھی نہیں ہوگا. عموماً دیکھیے آج ہم کتنے پریشان ہیں فوڈ پوائزننگ کو لے کر. کس طریقے سے فوڈ پوائزننگ عام ہو گئی ہے کہ کچھ بھی کھائے الٹیاں آنا چالو ہو جاتی، مفتی آنا چالو ہو جاتی ہے، وہ لوز موشنز ہو جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ پوائزن ہی ہے نا ایک قسم کا. تو آپ کیا کریں، صبح میں اجوا کھجور لینا شروع کر دیں، دھیرے دھیرے سٹارٹ کریں. دیکھیے ہم کیا ہوتا ہے معلوم، ایک دم ہم جب 7 کھا لیتے ہیں تو پھر بولتے ہیں کہ اس سے پیٹ گرم ہونا چالو ہو گیا، اور پھر بعد میں نہیں سمجھ میں آ رہا، ایسیڈیٹی بڑھ گئی ہے، منہ میں کف آ رہا ہے. کیونکہ ہم نے اس کو بچپن سے اپنا معمول نہیں بنایا ہے. افسوس ہے ہم پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. ایک اجوا کھجور سے شروع کریں، اور نمبرز ہی رہنا چاہیے. ایک بھی کھا لیں، بے فکر رہیں، اس دن کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ باذن اللہ کوئی پوائزن نہیں ہوگا اور کوئی فوڈ پوائزننگ بھی نہیں ہوگی. پھر آپ ہلو 1 ہفتے ایسے کر کے ہلو 3 پہ آ جائیں، 3 سے 5 پہ آ جائیں، 5 سے 7 پہ آ جائیں. ایسے کر کے آپ شفٹ کر لے سکتی ہیں. اور کبھی آپ کو دکھے کہ آپ کو زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو آپ 3 کریں، آپ دیکھیں اس سے زیادہ ہو رہی ہے تو 1 کریں. یہ بات رکھیں کہ اور نمبرز میں رکھیں، اور اس سے بہت قوت بھی بڑھتی ہے. اور جس کی شوگر اور بی پی لو ہوتی ہے اس کی
وہ بھی شوگر بی پی اچھی رہتی ہے نارمل. اور پھر امیونٹی بوسٹر ہے اجوا کھجور. اور پھر جادو کے لیے تو بہترین علاج. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ لکڑی کا استعمال بھی کرتے ہیں راکھی لوگ. ساتھ میں ہی لاتے ہیں مگر اگر آپ سے پوچھ لیں تو گھر میں ایک لکڑی بھی رکھ لیں. کیونکہ اگر کوئی جنات کا ایشو ہو تو وہ ہلکی سی چپیٹ لگائیں گے. کہیں اور لگانے نہ دیجیے گا. پیٹھ اور تلووں پر یہ 2 جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مارنے سے جو جنات ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ تھی 15 چیزیں میں نے آپ کو لکھوائی کہ یہ ساری چیزیں راکھی منگاتے ہیں. اور کوئی پین نہیں, کوئی پیپر نہیں, کوئی لکھنا نہیں, کوئی شرکا نہیں, کوئی آگ نہیں, کوئی جلانا نہیں, کوئی دھواں نہیں, کوئی جنتر منتر, کچھ نہیں. بس یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بِإِذْنِ اللہ. دیکھیے شفا راکھی کے ہاتھ میں نہیں ہے, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. راکھی تو اپنا کام کرے گا پڑھ کے, مگر شفا دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اگر ہوگا آپ کی قسمت میں شفا آنا تو ضرور انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.